आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक बाहिम्मत और साबिर खातून की कहानी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरो आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से एक बाहिम्मत और साबिर खातून की ज़िंदगी में मुजज़ा हुआ, कैसे उनकी ज़िंदगी की आजमाइश खुशियों में बदल गई। वो खातून एक स्कूल टीचर हैं। उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 35, 36, 37 होने वाली थी, और बताती हैं कि उनकी रंगत की वजह से लोग उनको रिजेक्ट करके चले जाते थे। कहती हैं कि जो भी रिश्ता आता था वो उन्हें रिजेक्ट करके चला जाया करता था। उन्होंने कोशिश करके आला तालीम हासिल की ताकि मैं कल को किसी की मोहताज ना हूँ, कल को अपना कमा कर खा सकूँ। और फिर बताती हैं कि शायद मेरे नसीब में भी यही बात रह गई थी कि बस अपना कमाती थी और अपना खाती थी। इसी दौरान उनके वालिदैन यके बाद दीगरे वफात पा गए। पहले उनके वालिद का इंतकाल हुआ और फिर उसी साल उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। वो कहती हैं कि मेरे वालिदैन इसी ख्वाहिश को लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गए कि हमारी बेटी की शादी हो सके और उसका घर बस जाए, क्योंकि मैं इकलौती बहन थी और मेरे 3 भाई थे। वो बताती हैं कि मेरी एक भाभी थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बाकी जो 2 भाभियां थीं उनका सलूक मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो रोज उसे ताने देती थीं कि कब तक हमारे सिरों पर सवार रहोगी, अब कहीं जाके खुद से शादी कर लो और हमारे घर से दफा हो जाओ। इस तरीके के वो रोज मुझे सुबह शाम उठते बैठते ताने दिया करती थी और मैं उनको पलट कर जवाब में कुछ भी नहीं कहती थी। इसलिए नहीं बोलती थी कि अब तो मेरे अम्मी अबू भी नहीं थे जो कि मेरे साथ दे सकते। दूसरी बात ये कि मैं पलट कर इसलिए भी जवाब नहीं देती थी कि अगर मैं इनको जवाब दूंगी तो मेरे भाइयों का घर खराब होगा, मेरी भाभियां अपने शोहरों से पलट के लड़ेंगी। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके उठते बैठते ताने सुन लिया करती थी। कल को मेरे भाई भी मुझे इस घर से निकाल सकते हैं भाभियों के बहकावे में आकर, तो मैं इसी डर से कुछ नहीं बोला करती थी। 3 भाभियों में से एक भाभी अच्छी थी, वो मेरा फिर भी बहुत ख्याल रखा करती थी और उनको देखकर मुझे लगता था कि काश मेरी बहन होती तो ऐसे ही होती। उनका रवैया मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा था। बाकी 2 भाभियां जिनका मेरे साथ सलूक ज़्यादा अच्छा नहीं था, उनकी मौजूदगी में जो भी रिश्ते आते थे वो उनसे मेरी खूब बुराइयां करती थी कि क्योंकि ये पढ़ी लिखी है तो ये किसी तौर पर भी आपका घर नहीं बसाएगी, आपके बेटे को खुश नहीं रखेगी, क्योंकि इसका माइंड बहुत लिबरल है, ये जो है आउटवर्ड है। जितने भी रिश्तेदार थे, कुछ पड़ोसी और इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इसी तरह दिल दुखाने वाली बातें किया करते थे कि देखो अब तो कमा के खा रही है, इसको शादी की क्या जरूरत है, अब इसको पैसों की आदत हो गई है, अब इसको शोहर की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये शादी नहीं कर रही। और फिर दूसरे कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे ये कहा करते थे कि ना इसका रूप है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ऐसी शक्ल वाली को, ऐसे रंग वाली को कौन ब्याह के लेकर जाएगा। तो वो खातून कहती हैं कि इन सब बातों पर मैं सिर्फ अपने अल्लाह को दिल में शिकायत किया करती थी कि या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। दिल मेरा बहुत दुखता था सबकी बातें सुनकर। मैं अल्लाह से शिकायत भी ऐसे रवैयों की वजह से ही किया करती थी। मैं फिर भी सब्र कर लिया करती थी, पलट के जवाब कभी भी नहीं देती थी, ना उन बातों का ना उन रवैयों का। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठी एक इस्लामी किताब पढ़ रही थी कि जिसमें जिक्र अल्लाह की बात शुरू हुई, तो उस जिक्र के बारे में यानी अस्तगफिरुल्लाह की कसरत के बारे में ये लिखा हुआ था कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। अस्तगफिरुल्लाह आपको परेशानियों से निकालता है। इसके बाद मैंने जिक्र अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करनी शुरू कर दी। मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उठते बैठते साथ में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल से आने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम हुआ करता था, तो मैं ये दोनों जिक्र किया करती थी, दुरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करें। मेरी 2 भाभियाँ जिनका सलूक मेरे साथ बुरा था
اور بھی بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن تو انہوں نے اتنی انتہا کر دی، مجھ سے اتنی لڑائی کی، دونوں نے مل کر اتنا زیادہ ہنگامہ کیا کہ میں جا کے چھت پر بیٹھ گئی، اور پھر میں چھت پر بیٹھ کے رات میں روتی جا رہی تھی، دل میں شکایت بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ذکر استغفر اللہ بھی کر رہی تھی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو میرے دل میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں اللہ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو مجھے میری بھابھیوں کی شکل میں اس قدر تکلیف دینے والے لوگ میری زندگی میں ملے، جو میرا مذاق بناتے ہیں، مجھے بات بات پہ تانے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں شادی نہیں کر رہی، پیچھے سے سب ہنستے تھے اور ان کے بچے بھی میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جب دل پہ میری تکلیفوں کے آرے چلتے تھے وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں اپنے بھائیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی سے شکایت نہیں کر سکتی تھی، سوائے اللہ کے میرا کوئی بھی نہیں تھا جو کہ میرا غم سن سکے، میرا غم گزار بن سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کسی بہن بیٹی کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑے کہ وہ کسی کے محتاج ہو، اپنے سگے بھائیوں بہنوں کی بھی نہ محتاج ہو۔ والدین کے ساتھ ہونے سے انسان کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، نہ پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ والدین جو ہیں ایک طرح کا سایہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، اولاد کو کوئی فکر نہیں رہتی۔ والدین کی موجودگی اولاد کے لیے گھنا سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے، جس میں اولاد بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، ہر قسم کے غم سے دور رہتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ ہی باپ، میں کس سے جا کے اپنے غم کہتی تھی۔ میں نے ذکر استغفر اللہ اور درود شریف جاری رکھا۔ ایک دن اچانک ایک رشتہ آیا۔ وہ رشتہ جو تھا میرے بھائی کے دور کے جاننے والے ایک دوست کا تھا۔ وہ لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے میرے بھائیوں کو بٹھا کر میرا رشتہ مانگا۔ ان کی والدہ تھی اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ فیملی بہت نیک تھی، شریف تھی، بہن بھائی کوئی نہیں تھے۔ وہ جو تھے وہ بالکل میری ایج کے تھے۔ میرے بھائیوں نے کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کی، بس اپنی بیویوں کے کہنے پر، یعنی میری بھابھیوں کے کہنے پر فوراً حامی بھر لی، اور 1.5 مہینے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی سے مطلب میرا نکاح ہو گیا، اور اسی دن میری سادگی سے رخصتی ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی بھی اچھی عمر ہو گئی ہے میری طرح، تو میرے حالات تو کچھ اور تھے کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری رنگت کی وجہ سے جیسے کہ صاف صاف ظاہر ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب تو آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اور آپ نے مجھے میرے رنگ روپ کے ساتھ قبول کیا ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رشتہ اتنی لیٹ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کچھ یوں بتایا کہ میں نے کاروبار کے سلسلے میں اپنی پوری زندگی بیرون ملک گزاری ہے۔ جب میرا کاروبار سیٹل ہو چکا ہے، اس لیے میں واپس پاکستان آ گیا ہوں۔ اپنی والدہ کی ضد اور خوشی کے لیے شادی کے لیے راضی ہوا، اور میں خود بھی شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سب کچھ سیٹل ہو گیا لائف میں تو مجھے کوئی اچھا لائف پارٹنر مل جائے، بس نمازی اور پرہیزگار۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اللہ سے ہمیشہ ایک نیک انسان کا ساتھ مانگا تھا۔ اللہ نے میرے شوہر کو میری زندگی کا سب سے بہترین تحفہ بنا کر میری زندگی میں شامل کیا۔ یہ نہ صرف اچھا انسان تھا، کردار کا بھی اچھا تھا، اور سب سے حسن سلوک سے بھی پیش آتا تھا، سب لوگوں سے میل جول رکھتا تھا، میرے بھائی بھابھیوں سے بھی اس کا بہت اچھا رویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صورت کا اچھا بنایا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی بہت ہی بہترین تھا، اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت بھی دی تھی۔ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس طرح سے خوش نصیبی کے طور پر نواز دیا تھا۔ میرے شوہر کی صورت میں شادی کے بعد بھی جب میں اپنے بھائیوں سے ملنے جایا کرتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے تو میری بھابھیوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ کیا یہ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں بھی کر سکتی ہیں؟
میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن بھی دکھایا جہاں پر میں رو رو کے فریاد کرتی تھی، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے مجھے عزت بخشی۔ یہ میرے اللہ کا کرم تھا مجھ پر۔ میرے ذکر استغفر اللہ کی وجہ سے، میری 5 وقت نماز کی وجہ سے، میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے حالات اس طرح بدل دیے تھے کہ اب مجھے ایک خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز رہے ہیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ پھر جب وقت پورا ہوا تو آپ یقین نہیں کریں گے، میری پہلی اولاد اللہ نے مجھے ٹوینز عطا کیے، وہ بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی وقت میں میری زندگی ایسے پلٹ دی کہ جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لڑکی اٹھتے بیٹھتے اللہ سے درد بھری شکایتیں کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا پھل اس کو اس طرح سے دیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب وہ شکرانے کے نفل دن رات پڑھا کرتی تھی، اور میں ہی وہ لڑکی تھی جو یہ شکرانے کے نفل پڑھا کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جو بھی استغفر اللہ کے ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اسے تنگی سے نکال لیتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اپنی نمازوں سے پیار کریں، اپنی نمازوں کو قائم کریں، 5 وقت کی نمازی بنیں۔ آپ کو اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کی پریشانیوں کا وقت بھی گزر جائے گا جیسے میرا گزر گیا۔ وہ وقت یقیناً بہت کٹھن ہوتا ہے، اس میں بہت صبر و شکر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ وقت ضرور گزر جاتا ہے، اور جب وہ گزرتا ہے تو انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے میری دعائیں قبول کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کنواری لڑکی کو بہترین شوہر عطا کرے، اس کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے، اس کو بھی بہترین شوہر ملے، یہ ساری ازدواجی زندگی خوشیاں اس کو بھی دیکھنا نصیب ہوں۔ بس اللہ کا دامن ہاتھ سے تھامے رہیے گا، اور اپنی پریشانی میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو نہ چھوڑیے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگ بھی استغفار اور درود پاک کا ذکر اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی میریکل کر دے۔ تو جب بھی استغفار کریں، دل کی گہرائیوں سے کریں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی میریکل ضرور کریں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل حسبی اللہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔